वेलकम बैक। बन्नू पुलिस का बर वक्त एक्शन, इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशत गर्दों ने बस्या खेल पुल को बारूद से उड़ाने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बम नाकारा बना दिया। आईजी केपी ने बताया, दहशतगर्द 10 से 12 किलो बारूद से पुल और फोर्सेस पर हमला करना चाहते थे। बन्नू में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। आईएसपीआर ने बताया, मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। भारतीय सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश, मोदी के गोदी मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने कहा कि अमेरिकी कंपनी ने इंजन फराहम नहीं किए, इसलिए हादसा पेश आया। इंडियन एयर चीफ एपी सिंह की छुट्टी करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। सोशल मीडिया सार्फिन ने हुकूमत को एयर शो में राखी सावंत को भेजने का मशवरा भी दे डाला। अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। कहा, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जैक लूने ने कहा, खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि इसे उड़ाने वालों में थी। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी सेशन से खिताब में उन्होंने कहा, मई में भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल बहुत पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से जायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। इतनी ज्यादा तादाद में अहदाफ मौजूद होने के बायस किसी भी तैयारे को निशाना बनाना निस्बतन आसान था, मगर पाकिस्तान ने इसे भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। कैप्टन लू ने 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं और मशरक़ वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सरअंजाम दे चुके हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद में फैक्ट्री में आतिशगीर मादे की मौजूदगी का इंकशाफ। मलिकपुर में फैक्ट्री में आग से 20 अफराद जांबक हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया कि फैक्ट्री में आतिशगीर मादा दखीरा किया गया था। फैक्ट्री मालिक ने वफाकी हुकूमत से एनओसी हासिल नहीं किया था। गफलत और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से हादसा हुआ। गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट से केमिकल ने आग पकड़ी। फैक्ट्री में बॉयलर नस्ब नहीं था, मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर जमान से। कमर, बताइएगा ये आतिशगीर मादा यहाँ पर क्या कर रहा था, क्यों रखा गया था? जी, ये बेसिकली ये केमिकल जो है वो आतिशगीर था, उसी को आतिशगीर मवाद कहा गया है। केमिकल जो मुख्तलिफ जो बनाए जाते हैं मुख्तलिफ केमिकल ग्लू बनाई जाती है, ये उनमें ये केमिकल मादा जो है इस्तेमाल किया जाता है, आतिशगीर मवाद होता है और ये फौरी आग पकड़ लेता है। और जो 4 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी डीजी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, उस कमेटी ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बताया गया है कि एक तो वफाकी इदारों से इस फैक्ट्री की मंजूरी नहीं ली गई थी, एनओसी हासिल नहीं किया गया था, गैर कानूनी तौर पर यह फैक्ट्री काम कर रही थी। जबकि यहाँ पर दूसरा जो बड़ा नुक्ता जिसका इंकशाफ किया गया है, उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर जो आतिशगीर मादा या जो केमिकल रखे गए थे, उनकी जो एक तो गैर तरबियत याफ्ता अमला था उसकी निगरानी करने वाला, और इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज में जो है उस केमिकल की, जो ख़तरनाक केमिकल है उसकी देखभाल की जाती थी, उसका मुनासिब ख्याल नहीं रखा जा रहा था। दूसरा, इसके बाद जो बात की गई इस हवाले से कि जब गैस सिलेंडर जो है वो लीक हुए हैं तो उनकी वजह से तो शॉर्ट सर्किट आप हुआ बता रहे है। बगैर एनओसी इस फैक्ट्री में काम हो रहा था, तो किसी मुतालिका इदारे से पूछा गया कि कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? 20 अफराद जांबक हो गए हैं और ये केमिकल यहाँ पर मौजूद था, तो कोई एसओपी नहीं इख्तियार की गई? जी, बेसिकली ये होता है कि एसओपीज जो होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं, अमली तौर पर उन पर कोई अमल दरामद नहीं होता। फैसलाबाद में ये बेसिकली बुनियादी तौर पर सिविल डिफेंस और लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर मखसूस अरसे के बाद वो जाके फैक्ट्रियों का मुआयना करते हैं, इंस्पेक्शन होती है और मुकम्मल रिपोर्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट को इरसाल की जाती है। लेकिन मिली भगत के साथ सिविल डिफेंस के जो अफसरान हैं और इसके साथ जो लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, वो जो है इंस्पेक्शन जाली रिपोर्टें बनाकर जो है वो फाइल की जाती है। ये तो इंतजामी नाअहली है, 20 अफराद की जान चली गई, अभी तक कोई कार्रवाई की गई? किसी के खिलाफ नोटिस लिया गया? कार्रवाई सिर्फ ये की गई है कि डीजी जो लेबर हैं
انہوں نے جو اس ایریا کا لیبر انسپیکٹر ہے شہزاد اصغر اس کو معطل کر دیا گیا ہے. جبکہ یہاں پر ایک اور بات کا میں انکشاف کرتا چلوں کہ یہ فیکٹری جو ہے یہاں پر اس وقت جو کام کر رہے تھے ایک وقت میں یہاں پر 30 سے 35 ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لیبر افسران کی لیبر ڈائریکٹر کی ملی بھگت کی وجہ سے اس فیکٹری کی رجسٹریشن جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں شاپ آرڈیننس کے تحت کروائی گئی ہے, فیکٹری ایکٹ 1934 کے تحت نہیں کروائی گئی. تو کمر فیکٹری مالکان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, ان کو شامل تفتیش کیا گیا؟ فیکٹری مالک جو ہے کیسر اس کو گزشتہ روز جو ہے اس نے گرفتاری پیش کر دی تھی. پہلے وہ روپش ہو گیا تھا, اس کے بعد اس نے اپنے وکلا کے ساتھ تھانہ منصور آباد میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی ہے. ابھی اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, جبکہ اس فیکٹری کا مینیجر کو اس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے, جبکہ 2 مزدور جو ورکر ہیں یہاں کے ان کو بھی جو ہے حراست میں لیا گیا, ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور ابھی یہ تحقیقات کے حوالے سے کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی رپورٹ جو ہے وہ بھی منظر عام پر نہیں آئی. اور جو 20 افراد جام بحق ہوئے ہیں ان میں خواتین بچے بھی شامل ہیں, ان کے لیے حکومت کی جانب سے کسی قسم کی امداد کا اعلان کیا گیا؟ جی ابھی تک حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کی طرف سے کسی قسم کی مالی امداد کا اعلان جو ہے سامنے نہیں آیا. آج صبح وزیر محنت جو ہے منشاء اللہ بھٹ وہ بھی فیصل آباد آئے تھے. انہوں نے پہلے یہاں فیکٹری کا وزٹ کرنا تھا, لیکن یہاں کے لوگوں جو متاثرین فیملیز ہیں ان کے احتجاج کے ڈر کی وجہ سے صوبائی وزیر ادھر نہیں آئے, اور وہ الائیڈ ہسپتال میں جو زخمی ہے اس سانحے کے ان کی عیادت کر کے وہیں سے وہ واپس چلے گئے. اور اب یہ سنا جا رہا تھا کہ رات کو وہ اس علاقے کا دورہ کریں گے, فیکٹری کا کریں گے, لیکن ابھی تک وہ یہاں پر نہیں پہنچے. جو صرف جو ہے کاروائی صرف یہ کی گئی ہے کہ ایریا لیبر انسپیکٹر جو ہے شہزاد اصغر اس کو معطل کیا گیا, اور اس کے علاوہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی. یہاں تک کہ 2 روز گزر چکے ہیں, لیکن کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, کیا ان کی امداد کی گئی ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے؟ کتنے افراد زخمی ہیں, کیا بتایا جا رہا ہے؟ 10 جو ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 10 زخمی جو ہے وہ الائیڈ اسپتال میں زیر علاج ہیں, جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک تھی, وہ برن یونٹ میں زیر علاج ہیں. اور دوسری اہم بات میں یہ بتاتا چلوں کہ 2 روز گزرنے کے باوجود یہاں اس علاقے کی فضا میں جو فیکٹری میں جو کیمیکل پڑا ہوا تھا, ابھی تک کیمیکل کی جو سمیل ہے, بو ہے, وہ پورے علاقے کی فضا میں پھیلی ہوئی ہے. یہاں پر سانس لینا دوبر ہو رہا ہے, آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے. آس پاس اور بھی فیکٹریز ہوں گی, وہاں پر بھی اس قسم کے کیمیکلز ہوں گے, تو وہاں پر بھی ابھی تک کوئی انسپیکشن نہیں ہوئی؟ جی اس کے ساتھ جو مختلف جو فیکٹریز ہیں ان میں مختلف فیکٹریز ہیں, جو ایمبرائڈری فیکٹریز بھی ہیں, سلیکون فیکٹریز بھی ہیں, گلو بنانے والی اور بھی فیکٹریز ہیں. لیکن اب یہاں پر انسپیکشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کل جب یہ سانحہ ہوا اس کے بعد سے تمام جو فیکٹریاں مالکان ہیں یا تو انہوں نے فیکٹریاں خود بند کر دی ہیں یا جو ہے فیکٹریز جو ہیں بند کروا دی گئی ہیں. اور آج بھی یہاں پر اس علاقے میں جو اس گلی میں اس سے ملحقہ جو 10 سے 12 فیکٹریز ہیں وہ اس وقت بھی بند ہیں, یہاں پر کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا قمر اپڈیٹ کرنے کے لیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ڈیفنس کورسپونڈنٹ سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس مکمل طور پر اہل ہے. کے پی پولیس دہشت گردوں سے مکمل طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ضم شدہ اضلاع سے بھرتی کے لیے معیار نرم کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا کہ کے پی پولیس کے لیے جدید آلات کی خریداری کی منظوری دے چکا ہوں. اسپیشل برانچ کے لیے جدید آلات کی خریداری کی بھی منظوری دی گئی. اللہ نہ کرے پنجاب کبھی دہشت گردی کا سامنا کرے. ضم شدہ اضلاع مالی طور پر صوبے سے ضم نہیں ہوئے. وفاق واجبات دے تو پولیس صحت سمیت تمام شعبوں میں مزید بہتری لا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں فورنزک لیب قائم کی جائے گی. فورنزک لیب پر جتنا بھی خرچہ آئے گا ہم کریں گے. ہم پاکستان سے عشق کرتے ہیں, پاکستان ہم سے اور ہم پاکستان سے ہیں. ہم بعض پالیسیوں پر اعتراض کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بعض پالیسیوں کو تبدیل ہونا چاہیے. فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سویلین شہداء میں کبھی تفریق نہیں کی. کرم میں شہید ہونے والے جوانوں کے جنازے میں شرکت کی. وقت آیا تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارا ملک پاکستان ہے, ہماری وفاداری پاکستان سے ہے. پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت سمیت سب ملک کی خاطر پالیسی بنائیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں پارکنگ مافیا کے کارندے شہریوں سے من پسند پیسے بٹورنے لگے.
میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے پارکنگ فیس ختم کر دی گئی ہے. میئر کراچی نے کہا تھا جو بھی پارکنگ فیس مانگے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کریں, لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر, کراچی شہر کا حال یہ ہے کہ نہ سڑکوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ صفائی ہو رہی ہے, نہ پانی مل رہا ہے. سر, یہ پارکنگ مافیا یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, اس پر تو وفاق سے فنڈنگ بھی درکار نہیں ہے, پھر یہ کیوں سارٹ آؤٹ نہیں ہو پا رہا اب تک؟ جی, پارکنگ مافیا کے خلاف KMC کی جانب سے کارروائی بھی کی گئی ہے, جانب سے پارکنگ فری کر دیا گیا. سلمان مراد سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. لوگوں کا کیا کہنا ہے اس بارے میں, وہ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. پارکنگ کی وجہ سے پرابلم تو ٹریفک کی بہت ہے, ٹریفک جام رہتا ہے. اب ڈبل ٹرپل سب پارکنگ لگ رہی ہے. ڈبل پارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے روڈ پہ جو ہے نا وہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. گاڑیاں چلنا تو بہت دور کی بات ہے. ٹریفک بھی جام ہوتا ہے, اوپر سے پرچی بھی دو, پھر آگے گاڑی بھی ڈھونڈو, بہت زیادہ معاملات ہیں. ہر جگہ جو ہے نا پارکنگ چل رہا ہے اور پرچہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, ڈبل پارکنگ چل رہا ہے. تو جگہ جگہ پارکنگ ہے جس کی وجہ سے ٹریفک بھی شدید جام ہے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. پارکنگ مافیا کے کارندے منمانیاں کر رہے ہیں اور چلنے کی جگہ نہیں ہے. صدر کے مناظر ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائے, شہری کتنا زیادہ پریشان ہے یہ بھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا. سلمان مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی کی جو KMC کا ڈومین ہے, کراچی کی 106 سڑکیں ہیں, وہاں پہ ہم نے کراچی فری پارکنگ زون قرار دے دیا ہے. اور پچھلے سال ہم نے یہ باقاعدہ پارکنگ ختم کر دی تھی, میئر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا. اس کے بعد ہمیں جہاں بھی کمپلین ملی ہے کہ KMC کے نام پر کوئی بھی چارج پارکنگ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف FIR کی ہے اور ان کو گرفتار بھی کروایا. اور کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ TMC کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم نے ٹاؤن انتظامیہ کو بھی یہ پاور کرایا کہ بھائی KMC کی جانب سے فری پارکنگ ہے. اور ہم نے یہ شہریوں سے بھی ریکویسٹ کی, اگر کوئی آپ سے KMC کے نام پر کوئی چارج پارکنگ آپ سے کلیکٹ کرے تو آپ ہمارے کمپلین سینٹر پہ کمپلین بھی کروا سکتے ہیں. سلمان صاحب, اب جن علاقوں میں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اس کے لیے پھر کیا لائے عمل ہے آپ کے پاس؟ جی, جہاں KMC کا جو ڈومین ہے وہاں سختی سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور KMC کا کوئی بھی نمائندہ, کوئی بھی اہلکار یا کوئی بھی افسر نے کسی کو پارکنگ الاٹ نہیں کی ہے. اگر کسی کے پاس ہے. سر, آپ ڈومین کی بات کر رہے ہیں, پورا شہر, آپ ڈپٹی میئر ہیں, میئر کراچی مرتضی وہاب, کیا یہ پورا شہر آپ کا ہے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈومین کی بات ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں KMC کے 106 مین سڑکیں, مین شاہراہیں ہیں جہاں پارکنگ پہلے لی جاتی تھی. ہم نے وہ پارکنگ ختم کر دی گئی ہے پچھلے جون میں. میئر صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا, فری پارکنگ زون قرار دیا گیا تھا پورے شہر میں. اور جو باؤنڈری وال پارکنگ ہے, ویلے پارکنگ ہے, وہاں چارج دیے جاتے ہیں باؤنڈری وال کے اندر. باقی روڈوں کے اوپر, بازاروں کے سامنے کوئی KMC چارج پارکنگ فیس وصول نہیں کر رہی. اچھا, تو سلمان صاحب, یہ ابھی اگر آپ ARY ملاحظہ کر رہے ہیں اور یہ زینب مارکیٹ کے صدر کے مناظر ہیں جہاں پر یہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں سڑکوں پر, تو سر یہ اب کس کی ذمہ داری ہے, کس کی ڈومین میں آئے گا؟ جی, یہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے, ان کے ڈومین میں آتا ہے. اور جہاں ہمارا, میں کہہ رہا ہوں KMC کا کوئی بھی اگر امپلائی یا کوئی آفیسر یا کسی نے بھی KMC کے نام پر فیس چارجنگ وصول کی ہے تو اس کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے. پچھلی ادوار میں کہیں ہمیں کمپلینٹس میں ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے, باقاعدہ FIR کرا کے اریسٹ کرایا ان مافیاز کو. تو سر, پورے شہر میں یکساں قانون نافذ ہو, صورتحال ایک جیسی ہو, اس کے لیے کیا کوئی کوارڈینیشن ہے آپ کی کنٹونمنٹ سے؟ جی, میئر صاحب نے تمام اداروں کو, وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام اداروں کو کہہ دیا تھا کہ پورے صوبے میں, یہ نہیں کراچی, پورے صوبے کے لیے کہہ دیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے, نوٹیفیکیشن جاری کی ہے. تو اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور کہیں نہیں ہوتا تو وہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ انتظامیہ کام کریے. جہاں بھی ہمیں کمپلین موصول ہوتی ہے وہ فور ایکشن لیتے ہیں, ہماری ٹیمیں روانہ ہوتی ہیں اور پر کارروائی کرتی ہے. اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم جا کر وہاں پہ کارروائی کرتی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحبان, SSP صاحبان کو یہ اطلاع ایڈیشنل IG صاحب کو میئر صاحب نے باقاعدہ ریٹرن میں لکھ کے کہا ہے ان کو تحریری طور پر, جہاں بھی ایسی ہوتی ہے تو ان پر باقاعدہ ایکشن لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, المیہ یہ ہے کہ احکامات تو جاری ہو جاتے ہیں مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہوتا. سلمان عبداللہ مراد صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.
इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।